बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 फरवरी का आगाज़ हो गया जुमेरात के दिन का। बात करेंगे कि कल बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई तोशाखाना केस में, और उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी ये बनी कि बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया और बनी गाला को सब जेल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, और उस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी हुआ। लेकिन पहले ज़रा फैसले पर बात कर लेते हैं। इस फैसले के फ्लॉज के हवाले से या इस केस के फ्लॉज के हवाले से फैसला तो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ये हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ हो रही हैं, लेकिन वर्बली फैसले सुनाए जा रहे हैं। कोई तहरीरी तौर पे एक लाइन भी जारी नहीं हुई, चाहे वो 30 जनवरी को साइफर केस का फैसला हो या 31 जनवरी को कल जो फैसला आया तोशाखाना, इन दोनों की अभी तक तहरीरी तौर पर कोई ऑर्डर्स नहीं आए। और इसमें आप ये भी देखें कि 30 को ही दोनों केसेस का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 30 को क्योंकि जज मोहम्मद बशीर साहब की तबीयत नासाज हो गई, उनको हॉस्पिटल वहाँ से जाना पड़ा, तो इसलिए फिर वो 30 को फैसला नहीं सुना सके। लेकिन 31 को सुबह 9:55 पर उन्होंने ये फैसला सुना दिया। अच्छा, जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो पहले दरख्वास्त दे चुके थे कि मेरी तबीयत नासाज है, मुझे छुट्टियों पर जाना है, लेकिन फिर पता नहीं अचानक उन्होंने कहीं से दम करवाया, और वो जो दम उन्होंने करवाया उससे उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई, और उसके बाद उन्होंने जो है उन्होंने वो अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, जिसमें उन्होंने कई अपनी बीमारियां लिखवाई थी, गिरवाई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी अब मैं फ़िट हूँ, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान को बहरहाल और बुशरा बीबी साहब को सज़ा जो है वो सुना दी है। अच्छा, ये भी यानी ये जो दोनों फैसले हैं ये जज हुमायूं दिलावर के फैसले से भी ज़्यादा भोंडे अंदाज में सुनाए गए हैं, यानी उससे भी बदतरीन, उसके ऊपर इतनी मतलब सवालात उठे थे। ये तो दोनों यानी सब ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों फैसले एक घंटा भी बरकरार नहीं रह सकेंगे जब मेन अपीलें इसके ऊपर शुरू होंगी। अच्छा, इसमें ये भी आप देख लें कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो 30 और 31 दोनों दिन पूरा दिन तकरीबन उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो स्टे मिल जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, यानी 30 का तो पूरा दिन, 31 को भी वो सुबह पहुँचे, कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से रोक दिया जाए ये जो फैसला सुनाने जा रहे थे, चाहे वो अबुल हसनात साहब साइफर केस में सुनाने जा रहे थे या जज मोहम्मद बशीर साहब नैब के जो जज हैं नैब कोर्ट के, ये तोशाखाना में सुनाने जा रहे थे। लेकिन दोनों जो उनकी दरख्वास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, और अब दिलचस्प बात यह है कि अब जब फैसले आ गए हैं तो उनकी वो दरख्वास्तें गैर मौसर हो गई, तो अब वो समाअत के लिए आज यानी 1 फरवरी के लिए जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। और इसमें आप ये देख लें कि इमरान खान साहब का तोशाखाना केस में बुशरा बीबी साहिबा का हक के जिरा जो है वो ख़त्म किया गया, 342 के बयानात नहीं लिए गए, और जो ना ही इनको ना जिरा करने दी गई, ना 342 के बयानात, कुछ भी नहीं, और इस तरह से जो है वो जल्दी ये फैसले जो हैं वो सुना दिए गए हैं। देखें उसके बाद हुआ क्या, जब ये फैसला सुनाया गया बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो वहाँ पर कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थी, जो जेल के अंदर है, लेकिन जैसे ही उनको फैसला ये उनको पता चला कि उनको सज़ा सुना दी गई है 14 साल के लिए, तो वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो गाड़ी पर जो है वो अडयाला जेल पहुंची गिरफ्तारी देने के लिए, और इस चीज़ ने बहुत बड़ा जो है वो झटका दिया इमरान खान के मुखालफिन को, बहुत बड़ा धचका लगा उनको कि ये क्या हुआ, बुशरा बीबी तो ख़ुद गिरफ्तारी देने पहुंच गई हैं। और इसमें हमारे दोस्त मोहम्मद इमरान साहब जो दुनिया न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, और इन ट्रायल्स को जिस ज़बरदस्त अंदाज में साकिब बशीर साहब की तरह मोहम्मद इमरान साहब ने कवर किया, इनके आप ट्वीट्स जाके पढ़ें, जिस तरह से इन्होंने ख़ास तौर पे एक समाअत का हवाला लिखा था, तो जिसने पढ़ा उसने कहा कि क्या कमाल मोहम्मद इमरान साहब ने जो है वो लिखा है। मोहम्मद इमरान ये ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि फ़ैसला आने के बाद बुशरा बीबी खुद ही अपनी गाड़ी में अडयाला जा पहुंची, तो वो सारी खबरें बढ़ गईं जो इस गिरफ्तारी के लिए शेड्यूल की गई थी। मसलन क्या खबरें शेड्यूल की गई थी, क्या खबरें चलवाई जानी थी, वो खबर ये आती कि बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, बुशरा बीबी की तलाश के लिए छापे जारी, बुशरा बीबी गिरफ्तार, बुशरा बीबी नैब ऑफिस मुंतकिल, बुशरा बीबी पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल, मेडिकल बोर्ड तश्कील, बुशरा बीबी का मेडिकल मुकम्मल, बुशरा बीबी को जेल मुंतकिली के लिए, बुशरा बीबी की जेल मुंतकिली के लिए इंतजामात, बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में जेल मुंतकिल किया जाएगा, बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद इमरान साहब लिखते हैं कि इनमें से एक भी खबर नहीं बनी, तो फिर बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करके और थोड़ी विक्ट्री और रौनक शौनक का माहौल बनाया गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये क्या हुआ। बुशरा बीबी साहिबा को बिल्कुल नहीं पता था कि उनको बनी गाला ले जाया जा रहा है, कि वहीं उसको सब जेल डिक्लेयर किया गया। उनको ये लगा कि शायद कोई रिकवरी के नाम पे उनको वहाँ ले जाया जा रहा है, उनको बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं था जब उनको ले जाया जा रहा था। और वो जो है एक और फिर ये बयानिया बनाया गया, 3 बयानिए बनाए गए। वो मखसूस साफ़ी आपको पता है, जो ऑडियोज़ आती हैं वो भी वही ट्वीट कर रहे होते हैं, हर तरह का झूठा प्रोपेगेंडा भी वो कर रहे होते हैं। 3 बयानिए उन्होंने बनाए। पहला उन्होंने बयानिया ये बनाया कि इमरान खान जनाब उसने NRO मांग लिया और कहा कि जी मेरी बीवी को जो है वो बनी गाला में रखें।
عمران خان اور بشرا بی بی کی کوئی درخواست سامنے نہیں ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کی کوئی درخواست سامنے نہیں ہے جس میں انہوں نے درخواست دی۔ اور ایک اور بات، جس عمران خان کا نام ٹی وی پہ نہیں چل سکتا، جس عمران خان کی تصویر ٹی وی پہ نہیں چل سکتی، جس عمران خان کی جماعت کا جھنڈا سڑک پہ نہیں لایا جا سکتا، جس عمران خان کی جماعت سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے، جس عمران خان کی جماعت کے لیے سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہ عمران خان اتنا لاڈلا کیسے ہو گیا ہے کہ وہ درخواست دے اور اس کی درخواست پہ عمل ہو جائے؟ اور اگر عمران خان درخواست دیتے اور کہتے کہ بنی گالہ شفٹ کریں، پھر تو بالکل نہیں کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو ذہنی اذیت دینی تھی۔ اچھا، اس پہ میں آتا ہوں کہ یہ کیوں یہ بنی گالہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، دوسرا بیانیہ یہ بنایا گیا کہ جناب وہ دیکھیں نا، بشرا بی بی جو ہے وہ بنی گالہ میں، اور پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز بیچاری جو ہیں وہ جیلوں میں دھکے کھا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ان کو بڑی جو ہے وہ ایک بری حالات میں رکھا ہوا ہے، اور بشرا بی بی آرام سے جناب اپنے محل بنی گالہ میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ تیسرا یہ بنایا گیا کہ جناب یہ نگران حکومت نے دیکھیں کتنی اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے، کتنا بڑا زبردست نگران حکومت نے کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یار خاتون ہیں، اس کو ہم جو ہے نا وہ بجائے جیل کے اس کو ہم بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ممکنہ طور پہ وجوہات کیا ہیں، ان کو کیوں شفٹ کیا گیا۔ دیکھیں، پہلا بیانیہ تو یہیں سے وڑ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اصل کہانی سامنے آ گئی جب وہ لیٹر سامنے آیا۔ لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کہنے پر بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ وہاں پہ جو بنی گالہ ہے وہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے، شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کہیں پہ اس پورے لیٹر میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان یا بشرا بی بی کی درخواست پہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اس میں ممکنہ طور پہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک تحریری آرڈر آیا ہی نہیں ہے۔ جب تحریری آرڈر نہیں آیا تو آپ کیسے ان کو جو ہے وہ وہیں سے گرفتار کر کے اور وہ ساری چیزیں آگے پروسیس کر سکتے تھے، لیکن یہ ایک کمزور وجہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دوسری بتائی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہوا کہ جب یہ سزا سنائی گئی تو لوگوں میں ہمدردیاں اور زیادہ بڑھی ہیں کہ یار ایک خاتون ہے۔ اور اچھا، ایک فرق ہے، جب شریف خاندان کو سزا ہوئی تھی تو پورے پاکستان میں ایک جشن کا سماں تھا، پورا پاکستان خوش تھا، پورے پاکستان میں مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، اور لوگوں نے کہا کہ یار زبردست، کیونکہ پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے سوائے چند ایک لوگوں کے جن کو پتہ ہے، لیکن وہ اپنے مفادات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ باقی 99% پاکستان جانتا ہے کہ شریف خاندان چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، یہ انہوں نے عوام کے ٹیکس کا پیسہ کھایا ہے، قومی خزانے کو لوٹا ہے، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ جب ان کو سزائیں ہوئیں تو پورا پاکستان جشن منا رہا تھا کہ یار یہ ہوتا ہے احتساب، بالکل زبردست۔ اسی طرح سے جتنے چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں ان کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اس لیے خوشی تھی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ 99% پورے پاکستان میں لوگ وہ افسردہ تھے، ان کو افسوس ہوا، ان کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ یار یہ مطلب کس طرح سے جھوٹے کیسز میں اس طرح کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور پھر عمران خان کی اہلیہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں، بشرا بی بی پر سب سے زیادہ الزامات لگائے گئے کہ وہ فرہ شہزادی کے ساتھ مل کے انہوں نے کرپشن کیا ہے۔ 1 روپیہ ثابت نہیں ہو سکا بشرا بی بی کے اوپر، ورنہ وہ کیس بناتے نا آپ، یہ کیس جو مہینہ پہلے کیس بنا کے اور اسی میں آپ نے، اور پاکستان کی تاریخ میں جب سے نیب بنی ہے، نیب کی تاریخ میں پہلا کیس ہے جس میں تیز ترین فیصلہ ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں، نیب کی تاریخ میں اتنی تیزی میں کوئی فیصلہ آج تک نہیں ہوا جتنی تیزی میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فرح کے ساتھ مل کے بشرا بی بی نے کیا تو اب وہ کیسز بناتے، اور وہ یہ تھا کہ ٹرائی کا ہے، بشرا بی بی، عثمان بزدار، فرح شہزادی، کوئی کیس نہیں بنا۔ عثمان بزدار آج آزاد پھر رہے، یہ تو صورتحال ہے۔ تو اچھا، اب دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی، تیسری وجہ آپ کو میں نے بتا دی کہ یہ اگر بشرا بی بی کو جیل میں رکھتے تو اس میں سینٹیمنٹس اور زیادہ نیگیٹو لوگوں کے اندر ہونے تھے، اور زیادہ لوگوں کے اندر غصہ بڑھنا تھا، اور یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اس کا ریاکشن بہت سخت آ رہا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے، اس صورت میں ریاکشن بڑا سخت آ رہا ہے۔ تو اس کی تیسری وجہ یہی ہے، اور ایک ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پی کے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ جو ریحان زیب کی شہادت کے بعد، اور پہلی صورتحال اس طرح سے بلوچستان میں بھی صورتحال آپ کے سامنے، تو یہ بھی ایک چیز ہو جاتی تو ایک اور نیگیٹو چیز، اور ساری چیزیں پہلے ہی بڑی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، ظاہر ہے میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے، اور میڈیا آپ دیکھتا کون ہے، اور سوشل میڈیا اس وقت میٹر کرتا ہے، جتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔
تو اس سے بہرحال ایک مظلومیت پاکستان کے اندر جو ہے نا، لوگ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں اور مظلومیت ظاہر ہے اور زیادہ ابھی بھی لوگوں کو وہ ایک ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اس کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کے غصے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ غصہ نکلے گا 8 فروری کو پولنگ اسٹیشنوں پر جا کے، اور لوگ مور لگا کے عمران خان کے امیدواروں کے نشان پر مور لگا کے وہ غصہ نکالیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے بڑا کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے جو ہے وہ کوئی ایسے مسائل ہوں اور پی ٹی آئی کے لیے مزید سختیاں جو ہے وہ بڑھیں. تو تیسری وجہ میں نے آپ کو یہ بتا دی. چوتھی وجہ یہی تھی کہ ایک بیانیہ ایسا بنایا جا سکے کہ جناب بشریٰ بی بی تو جو ہے وہ آن بورڈ ہیں، اور وہ جو ہے اس لیے ان کو آسانی دی جا رہی ہے. اور پھر ایک یہ بیانیہ وہی جو بنایا گیا ہے کہ جناب وہ دیکھیں بشریٰ بی بی محل میں رہ رہی ہیں اور ورکر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی خواتین وہ بیچاری جیلوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جیلوں میں کیوں ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی قصوروار ہے 9 مئی کی تو 1 ماہ کے اندر اندر فیصلہ ہونا چاہیے تھا، تو کر دیتے آپ فیصلہ، کیوں نہیں ہوا اب تک؟ مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، 9 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان کو دیں سزائیں جو قصوروار ہیں، لیکن یہ کیا کہ ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتاری، تیسرے میں گرفتاری، چوتھے میں گرفتاری، 5ویں میں گرفتاری، یہ ساری صورتحال ہے. تو یہ وجوہات ہیں. وہ جو لیٹر ہے اس نے ساری کی ساری کہانی بتا دی ہے کہ جناب کوئی بشریٰ بی بی کی درخواست نہیں ہے، کوئی عمران خان کی درخواست نہیں ہے. اور اس طرح سے وہاں جو وکلا گئے، میری انتظار حسین پنجوتا صاحب سے بھی بات ہوئی. انتظار حسین پنجوتا صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کس طرح سے وہاں پہ خواتین پولیس اہلکار اور میل پولیس اہلکار اور کس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے، اس طرح سے ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اس کمرے سے ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑکی بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی بنی گالہ میں جا کے اور پورا ان کو کہا کہ بنی گالہ میں آپ جہاں مرضی پھریں، ایسا نہیں ہے. ایک کمرے کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے اور اسی کمرے میں ان کو رکھا گیا ہے، اور اس کمرے سے نکلنے کی بشریٰ بی بی صاحب کو اجازت نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں وہ ٹویٹس کی شکل میں، وہ ضرور میں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ثاقب بشیر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں اس پہ میں الگ سے کروں گا. جو ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا یہ بڑے امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے. علینا شگری صاحبہ ABN نیوز کی اینکر ہیں، بڑی زبردست اینکر ہیں، محنتی اینکر ہیں. ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے. وہ یہ ٹویٹ کرتی ہے کہ گھڑی کی قیمت 14 سال قید اور قومی سلامتی کی 10 سال. گھڑی قومی سلامتی سے مہنگی نکلی، یعنی وہ جو سائفر کیس ہے اس میں 10 سال سزا، جس میں کہا گیا کہ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا. اور ایک یہ گھڑی بھی نہیں ہے، ایک اور کو گفٹ ہے، اور اس گفٹ کا بھی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ یہ گفٹ جب ایویلویٹ کیا گیا تو 1 کروڑ اور 80 لاکھ 1 کروڑ اور 80 لاکھ اس کو ایویلویٹ کیا گیا اس کی قیمت، اور 50% دینا تھا. 90 لاکھ عمران خان نے دے کے یہ گفٹ لے لیا. اب اس کی قیمت لگوائی گئی ہے 3 ارب 16 کروڑ، اور کہا گیا کہ 3 ارب 14 کروڑ عمران خان نے کم دیے ہیں. اور یہ ایک تصویر اس گفٹ کی دکھا کے اور اس پہ قیمت جو ہے وہ لگوائی گئی ہے. یہ تو حالات ہیں، یہ تو صورتحال ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو ٹویٹ ہے وہ ان کی ہے احمد وڑائچ کی. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نیب کا اسٹار گواہ تباہ. دبئی میں پاکستانی کونسل جنرل نے بھارتی کمپنی سے رابطہ کیا، اور یہ رینبو کے نام سے ہے، جہاں پارٹ ٹائم سیلز مین کا کام کرنے والے ملازم نے تحفے کی قیمت لگائی. وکیل سردار شہباز کھوسہ نے کراس ایگزامن کیا تو کئی لوپ ہول جو ہیں وہ سامنے آئے. اس کے بعد وکیل نے پوچھا کیا آپ کو تحائف جو ہیں وہ ہینڈ اوور کیے گئے؟ گواہ نے بتایا کہ قیمت کا تعین صرف تصویر دیکھ کر کیا، کبھی بھی اس کو تحفہ ہینڈ اوور نہیں کیا گیا تھا. وکیل شہباز کھوسہ نے پوچھا ہیرے کو ہمیشہ کرات میں ماپا جاتا ہے، میئرمنٹ کی جاتی ہے، تو یہاں پہ آپ نے گرام میں کیوں میئرمنٹ جو ہے وہ لکھی ہے؟ تو نیب گواہ نے بتایا کہ یہ اس کی کلیریکل مسٹیک اس سے ہو گئی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ تو حالات ہیں. اس کے بعد وکیل شہباز کھوسہ نے پوچھا کیا آپ تصویر کو دیکھ کر ہیرے کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نیب کے اسٹار گواہ نے جواب دیا ہیرے کی قیمت کا اندازہ اس کی اسپیسیفیکیشن سے لگایا جا سکتا ہے، تصویر سے نہیں. حالانکہ گواہ خود مانا کہ پاکستانی کونسل جنرل نے اسے تصاویر دی تھی، جنہیں دیکھ کر قیمت کا اندازہ لگا لیا. تحائف فزیکلی کبھی اس کو ملے ہی نہیں، اس نے دیکھے ہی نہیں. نیب گواہ نے یہ بھی بتایا کہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز نے تحائف کی قیمت کا تعین کرنے سے انکار کیا تھا، آخر میں بھارتی کمپنی سے رجوع کیا گیا. اب اندازہ لگائیں کہ ایک بھارتی کمپنی میں پارٹ ٹائم سیلز مین کا کام کرنے والا شخص صرف تصویریں دیکھ کر ہیروں کی قیمت کا اندازہ لگا رہا ہے، اور اس پر نیب کا کیس کھڑا کیا گیا ہے. تو یہ جناب ہے صورتحال. اس کے بعد آپ آ جائیں جناب
کہ سعید بلوچ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ سائفر کیس پہلے، کیونکہ عامر سید عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیس کا فیصلہ پہلے سنا دیا گیا اور لکھا بعد میں جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک سائفر کیس کا فیصلہ جاری نہیں کیا گیا۔ 2024 کی عدلیہ جو ہے وہ سب کے فیصلے کر رہی ہے، لیکن اس عدلیہ کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ یعنی آپ یہ اس وقت انہوں نے کیا تھا جب 24 گھنٹے گزرے تھے، اب تو 24 گھنٹے بھی زیادہ ٹائم گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد سعید بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ سائفر کیس کا فیصلہ 24 گھنٹے بعد بھی جاری نہیں ہو سکا، جبکہ توشہ خانہ ٹرائل کا فیصلہ 35 صفحات پر کچھ ہی دیر میں لکھ لیا گیا تھا۔ اسکرپٹ رائٹر کی زندگی میں بھی کافی اتار چڑھاؤ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ جج ہمایوں دلاور کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے تھوڑے چند منٹ میں 35 صفحات کا فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا تھا۔ اس کے بعد آج ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جناب وہ دیکھیں نا، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جناب وہ سیاسی مخالفین جو ہے نا وہ اس طرح سے اس پہ بات نہیں کر رہے، خوشیاں نہیں منا رہے جیسے ماضی میں منائی گئیں۔ اس پہ احمد بڑائی صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ تصویریں لگائی ہیں انہوں نے، جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی تصویر ہے، عطا تارڑ صاحب کی تصویر ہے، یہ شرجیل میمن صاحب کی اور ناصر شاہ صاحب کی۔ اس پہ انہوں نے لکھا کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا، ابھی تک علم بھی نہیں کہ سزا کن گراؤنڈز پر دی گئی ہے، کون سا جرم ثابت ہوا ہے، لیکن نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیس کا فیصلہ معلوم ہے۔ مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، شرجیل میمن، ناصر شاہ پریس کانفرنسز میں تفصیلی فیصلہ تقریباً سمجھا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جائیں جناب، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا حسین احمد چودھری صاحب۔ حسین چودھری صاحب ARY کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور کورٹ کو کور کرتے ہیں، اسلام آبادی کورٹ کو۔ وہ کہتے ہیں سب سے اہم خبر، 19 دسمبر 2023 کو احتساب عدالت میں نیب نے توشہ خانہ تحائف کا ریفرنس دائر کیا اور 1 ماہ اور 12 دن بعد فیصلہ سنایا گیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے کم وقت میں ریفرنس کا تیز ترین ٹائم مکمل ہوا اور فیصلہ آنے کا ریکارڈ بن گیا ہے، کیونکہ اس سے قبل اتنی جلدی کسی نیب ریفرنس کا ٹرائل اور فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس پر جو ہے وہ محمد عمران صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور یسر رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ نیب ریفرنس 2 مارچ 2020 کو دائر کیا گیا تھا۔ ابھی تک معاملہ التوا میں پڑا ہے، حالانکہ توشہ خانہ قانون کے مطابق گاڑیاں تو لی ہی نہیں جا سکتی، شاید نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے قانون میں ایک اور ترمیم کرنی پڑ جائے۔ اس کے بعد جناب زبیر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ خان تو خان، خان کی بیگم بھی خان۔ نیب بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے رہا تھا، جس کا مقصد کیمروں کے سامنے گرفتار کر کے ان کی تذلیل کرنا تھا۔ ادھر بشرا بیگم نے خود اڈیالہ جیل پہنچ کر گرفتاری دے دی۔ اس کے بعد جناب آ جائیں کہ جو اپنا انہوں نے اور مقبول جان صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان جس پر دنیا بھر کے لوگ اس قدر اعتبار کرتے ہیں کہ اسے 3 شوکت خانہ ہسپتالوں کے لیے سالانہ 24 ارب دیتے ہیں، ایسے شخص کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنانے کا مقصد سیاسی تو ہے، لیکن اخلاقی دیوالیہ پن کا بھی ثبوت ہے۔ اسی طرح سے صابر شاکر صاحب کا بھی ٹویٹ ہے۔ بہرحال جناب یہ سب لکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ اور جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی کسی طرح کی درخواست نہیں دی گئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جناب ان کو بنی گالہ جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ جناب ہے صورتحال، یہ احوال ہے، اور باقی انشاءاللہ چیزوں پر نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔